चाँद की हल्की रोशनी फैली हुई थी और आधी रात का वक्त था। इस लम्हे मैं गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर गामज़न थी, जिसम में बहुत दर्द था। इतना दर्द था कि चलना मुश्किल हुआ पड़ा था। पैर सूजे हुए थे, मेरे जिस्म का बोझ उठाने से कासिर थे। मैं 8 माह की हामला औरत थी। चलना फिरना नामुमकिन हुआ जा रहा था। आज जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मैं पेड़ के नीचे बैठकर टेक लगाकर आंखें बंद कर चुकी थी, मगर मुझे नहीं पता था जब यहाँ बैठूंगी तो उसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ होगा वो सालों तक ही याद रह जाएगा। मेरा नाम आमना है। मैं 21 साला हसीन लड़की हूँ। अपने गांव में गोया सबसे खूबसूरत। इसी वजह से मैं यही चाहती थी कि मेरा रिश्ता भी किसी जोड़ के खूबसूरत लड़के से हो। अम्मा ने मेरे लिए बड़े रिश्ते देखे, मगर मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता था। रिश्ते के लिए सिर्फ मेरी एक ही शर्त थी कि लड़का खूबसूरत होना चाहिए। और फिर एक दिन जब साजिद का रिश्ता मेरे लिए आया और उसकी तस्वीर देखते ही मैंने हाँ कह दी, क्योंकि वो खूबसूरत और खुश शक्ल था। मेरे हाँ कहते ही उसके घर वालों ने जल्द शादी पर जोर दिया और यूँ 3 माह के अंदर मैं रुखसत होकर आ गई। वैसे तो साजिद बहुत अच्छा शौहर था, मुझसे मोहब्बत करता था और मेरा ख्याल भी रखता, मगर ना जाने क्या बात थी, जब भी उसे गुस्सा आता तो वो आपे से बाहर हो जाता, मुझ पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना करता। और एक बार गुस्से में हाथ उठाने के बाद अब तो ये मामूल बन गया था। यही वजह थी कि मैंने उसके गुस्से से सहमा सहमा रहना शुरू कर दिया। शादी के बाद जो कुछ अरसा खुशियों भरा था वो तो मेरा वो भी अच्छा ना गुजरा। साजिद को जब गुस्सा आता वो प्लेट उठाकर दूर फेंक देता, कभी कभार एक आधा थप्पड़ लगा देता, कभी बालों से पकड़ कर खींचता। वे शादी को दिन कितने हुए थे और मैं ज़िंदगी की हकीकतों से आशना हो रही थी। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि अम्मा बहुत परेशान होती। वो तो पहले ही बीमार रहती थीं। ये बातें सुनकर तो शायद सदमे से मर जाती। मैं उनकी लाडली थी, उन्होंने तो मुझे हथेली का छाला बना कर रखा था। अब अगर अम्मा के सामने ये बातें खुलती तो ना जाने वो क्या करती। साजिद मुझे किसी से ना मिलने देता। वो अपने घर वालों से अलग एक दूसरे गांव में रहता था, जहां उसके ईंटों का भट्टा था। मुझे भी वो यहीं ले आया, क्योंकि उसने पहले ही वहां घर किराए पर ले रखा था। अब उसे खुली इजाज़त थी। ना यहाँ मेरे घर वाले थे और ना उसके घर वाले। सो जब दिल चाहे भड़ास निकालता, मुझे मारता, और जब दिल करता गले से लगा लेता। मेरे लिए ये सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर उसकी समझ में मेरी बात नहीं आती थी। उन्हीं दिनों मुझे खुशखबरी मिली कि मैं उम्मीद से हूँ। शादी को 3 माह हो चुके थे और ये पहली खुशखबरी थी जो मुझे मिली। मैं बेहद खुश थी। उस दिन मैंने साजिद की पसंद के खाने बनाए, अच्छे से तैयार होकर बैठ गई। मगर जब वो घर आया, उसने देखा मैं इतनी तैयार हुई हूँ और खाना भी मामूल से हटकर बनाया है, तो वो मुझ पर शक करने लगा। और फिर इसी शक की बुनियाद पर उसने मुझे एक के बाद दीगरे 2 थप्पड़ दे मारे। मैं अपने गालों पर हाथ रख के हैरत से देखती रह गई। मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैं उसे यही बताती कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सारा खाना वैसे ही मेज़ पर पड़ा रह गया। मैं उठकर चली गई और कमरे में बंद होकर बेआवाज़ आंसू बहाती रही। सारी रात यूं ही गुजर गई। सुबह साजिद ने गालों पर थप्पड़ के निशान देखे तो माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अपने तौर पर उसने पूरी तसल्ली दी थी, मगर मुझे उस पर बड़ा गुस्सा था। सो मैंने कोई बात ना की और चुपचाप रिपोर्ट लाकर उसके पास रख दी। रिपोर्ट देखकर उसने फ़ौरन मुझे गले से लगा लिया और कहा, मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ है, वरना मैं कभी ऐसा ना करता। मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए माफ़ी मांग रहा था और मैं इसी बात पर खामोश थी कि चलो रवैया कुछ बेहतर हो गया था। मगर फिर कुछ दिनों बाद ही वो किसी न किसी बात पर गुस्सा करता और दोबारा मुझे एक आधा थप्पड़ लगा देता। मैं खामोश नज़रों से उसे देखती रह जाती। 1-2 बार मैंने एहतजाज भी किया, मगर वो और गुस्सा करता। इसी कशमकश में 5 माह गुजर गए। मेरे जिस्म में खून की बेहद कमी थी और मैं वाज़े तौर पर भी कमज़ोर नज़र आती। साजिद मुझे डॉक्टर के पास भी ना लेकर जाता, सो मैंने अम्मा से फ़ोन करके कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास ले चलो। यहाँ मुसलसल परेशानी और गुस्से की वजह से मैं बहुत कमज़ोर होने लगी हूँ। अम्मा आई। जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो हैरान रह गईं। ये तुझे क्या हो गया है? तू तो इतनी अच्छी और प्यारी थी, अब क्या हाल हो गया? अम्मा ने बहुत अफसोस से कहा। मैंने कहा, बस यूं ही इस हालत में मेरा दिल घबराता है, कुछ खाने पीने को जी नहीं चाहता, इसी वजह से कमज़ोर हो गई हूँ। अब मैं आपकी तरफ जाना चाहती हूँ। मैंने अम्मा को तसल्ली दी, क्योंकि साजिद के रवैये के बारे में बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो भी शायद समझ गई और चुप हो गई। शाम को साजिद घर आया तो अम्मा को देखकर ठठक गया। जब उसे आमद का मकसद पता चला तो गुस्से से घूरता रह गया, मगर मैं भी नज़रें चुरा कर बैठ गई। मुझे कुछ दिनों का आराम चाहिए था।
میں گھر پر جا کر سکون کرنا چاہتی تھی جہاں کسی کی مار پیٹ کی پریشانی نہ ہو، مگر شاید ساجد کو میرا وہ سکون گوارا نہیں تھا۔ اس نے سہولت سے اماں کو منع کر دیا، حالانکہ اماں نے بہت کہا مگر اس نے مجھے نہ جانے دیا، اور اگلے دن اماں چلی ہی گئیں، اور پھر میں دوبارہ اس گھر میں ایک قیدی کی سی زندگی جینے لگی۔ ساجد مجھ پر غصہ کرتا کہ تم نے جان بوجھ کر اماں کو بلایا تھا تاکہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائے اور واپس نہ آنے دے۔ میں تمہارا یہ مقصد کامیاب نہیں ہونے دوں گا، مگر میں اسے اپنی بات سمجھا ہی نہ پائی۔ وہ میری سنتا کب تھا، بس اپنی کہتا رہتا۔ ابھی بھی اس نے اپنی مرضی سے نتیجہ اخذ کر لیا۔ ساجد کو نہ جانے مجھ سے کیا مسئلہ تھا، بات بات پر مجھ پر غصہ کرتا، اپنی مرضی سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا۔ میں نے اب اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میری زندگی جہنم بن چکی ہے، نہ جانے کب ٹھیک ہوگی۔ ایک امید باقی تھی کہ شاید بچے کے آنے کے بعد ساجد کا رویہ تھوڑا بدل جائے، اور اسی امید کے سہارے وقت کاٹ رہی تھی۔ بہت مشکل سے گھر کے کام کرتی اور شام کو تھکے وجود کے ساتھ بستر پر لیٹتی تو چند ہی منٹوں میں نیند آ جاتی۔ لیکن اس کو میرا یہ سکون بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ کہتا کہ میں ڈرامے کرتی ہوں اور جان بوجھ کر اس کے آنے پر طبیعت خراب کر کے لیٹ جاتی ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کیوں نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اتنا منفی انسان، اتنا گھٹیا انسان۔ یوں ہی 8 ماہ گزر گئے اور اب میں بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل طور پر سختی سے آرام کرنے کا کہا تھا، مگر میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ساجد مجھے ہی آواز دیتا۔ اماں نے بہت بار کہا کہ آمنہ کو میرے ہاں بھیج دو، مگر وہ نہ مانا اور مجھے نہ جانے دیا۔ آج صبح سے میری طبیعت سخت خراب تھی۔ میں نے ناشتہ بنا کر بھیج تو دیا، مگر اس کے بعد کوئی کام کرنے کی ہمت نہ رہی۔ میں جا کر کمرے میں لیٹ گئی اور یوں ہی لیٹے لیٹے دوپہر ہو گئی۔ اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ نہ جانے اس لمحے کون تھا۔ یہاں تو ساجد کے برے رویے کی وجہ سے کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ محلے والوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ گھبراتے ہوئے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف آئی اور پوچھا کون ہے، تو جواب آیا، بی بی فقیر ہوں، کچھ کھانے کو ہے تو دو۔ میرے پاس اس وقت کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے کچھ پیسے لیے اور دروازہ کھول کر پکڑائے تو وہ بولا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، یا تو آٹا دو یا کھانا دو۔ میں حیران ہوئی، یہ پہلا فقیر ہے جسے پیسے نہیں چاہیے تھے، تاہم میں نے اسے پیسے بھی دے دیے۔ اندر آ کر 2 پیالی آٹا بھی دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت ساجد گلی میں آ رہا ہے۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا اور میرے اندر آتے آتے وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ کس کے لیے دروازہ کھول کر کھڑی تھی، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے اس کی چیختی دھاڑتی آواز سنی تو دہل اٹھی اور کہا، دروازے پر فقیر تھا، وہ آٹا مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے آٹا دیا، مگر ساجد کو میری بات کا یقین نہیں آیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میرا سر زور سے دیوار میں دے مارا۔ آنکھوں کے آگے تو جیسے تارے ناچنے لگے تھے۔ قریب تھا میں بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ ساجد نے جاتے جاتے زوردار تھپڑ میرے گال پر دے مارا اور کہا، جھوٹ بولتی ہے، اور اس نے مجھے ایک غلیظ گالی دی۔ اسی وقت میں بے دم ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ سر کی چوٹ کی وجہ سے پہلے ہی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے، دماغ جھنجھنا رہا تھا، اوپر سے اس کی گالم گلوچ، نہ جانے کب تک وہ گالیاں بکتا رہا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، اندر سے لکڑی اٹھا لایا اور میری ٹانگوں پر مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، مگر جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہوا وہ باز نہ آیا۔ ساجد نے مجھے گھر سے نکالا، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، اسے آوازیں دی، مگر گاؤں کے لوگ نکل کر دیکھنے لگے تھے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ وہ اتنا سنگ دل ہو گیا تھا، اس نے دروازہ ہی نہ کھولا، نہ میری حالت کی پرواہ نہ کی۔ میں یوں ہی، میرا خیال تھا کہ باہر سے کوئی سواری لے کر اماں کے گاؤں چلی جاؤں گی۔ میں آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ طبیعت خراب تھی، میں کچھ قدم چلتی اور رک جاتی، سانسیں پھول گئی تھی۔ پھر ایک جگہ آ کر تو میری ہمت ختم ہو گئی اور میں وہیں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ پیٹ میں عجیب سی درد کی لہریں شروع ہو گئیں۔ ابھی تو پیدائش کا وقت نہیں تھا، مگر پھر بھی یوں لگتا جیسے تکلیف کے باعث آج ہی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس ویرانے میں میں تنہا تھی۔ تھک کر تنے سے ٹیک لگا لی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، جسم میں توانائی نہیں تھی۔ میں درد کو برداشت کرتی رہی، لیکن وہ رگوں کو کاٹ دینے والا درد برداشت نہ ہوا۔ ہلکی ہلکی چیخیں منہ سے نکلیں۔ تب میں نے دیکھا میرے ارد گرد روشنی پھیل گئی ہے۔ میں حیرانی سے دیکھنے لگی تو اسی روشنی میں مجھے کچھ چہرے نظر آئے اور ایسے لگا جیسے وہ مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ میں گھبرا گئی، چیخنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ کر پائی۔ مجھے لگا شاید
میں مر چکی ہوں، مگر نہیں، یہ تو انسان نظر آ رہے تھے جو مجھے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ پھر وہ مجھے کسی ہسپتال میں لے آئے۔ یہاں مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا اور میں نے تکلیف کی انتہا کو چھوتے ہوئے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو بچی میرے قریب ہی ایک جھولے میں لیٹی ہوئی تھی اور میں کافی بہتر تھی۔ کمرے میں ایک نرس موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا میں کہاں پر ہوں، مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ تو وہ بولی تم جنات کے ہسپتال میں ہو اور یہاں تمہیں ہم جنزادیاں لے کر آئی تھیں۔ اس کی بات سن کر میں بڑی خوفزدہ ہو گئی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، شاید وہ مذاق کر رہی ہے، مگر اس کے چہرے پر مذاق کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے تبھی خوف آیا، میں نے ارد گرد دیکھا تو یہ ماحول بھی کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث نہ اٹھ سکی اور وہیں بستر پر گر گئی۔ 2 دن تک میں وہیں ہسپتال میں رہی۔ ان جنزادیوں نے میرا بڑا خیال رکھا۔ میں حیران تھی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اگر اس وقت وہ وہاں موجود نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ اور حیرت اس بات پر بھی ہو رہی تھی، نہ تو ساجد میرے پیچھے آیا، نہ اس نے میرا پتہ کروانے کی کوشش کی۔ 2 دن بعد انہوں نے مجھے چھٹی دی اور کہا تم گھر جا سکتی ہو، اور گھر کا نام سنتے ہی میرا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ میں نے کہا میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ انہوں نے وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں ساجد کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ نہ جانے وہ کیسی اجنبی تھیں کہ مجھے بہت اپنی اپنی لگی اور میں اسے سب بتا بیٹھی۔ میری بات سن کر وہ افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گی، مگر میں نے اسے منع کر دیا اور کہا میں اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تم مجھے میری ماں کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے میری ماں کے گھر پہنچا دیا۔ میں جب وہاں پہنچی، اماں نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، ایک دم آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گئی۔ آمنہ تو کہاں چلی گئی تھی؟ کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ 3 دن ہو گئے ہیں میں تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئی، اماں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ان کا دھیان اب تک میرے ہاتھ میں پکڑی بچی کی طرف نہیں گیا تھا، مگر جوں ہی وہ مجھ سے الگ ہوئی، بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آمنہ یہ بچی؟ میں نے اماں سے کہا اماں یہ بچی میری ہے، اسی کی پیدائش کی وجہ سے میں 3 دن سے ہسپتال میں تھی، آج چھٹی ملی ہے تو وہ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اماں نے کہا تو اکیلی ہسپتال میں تھی، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ساجد کہاں تھا؟ ساجد کا نام سنتے ہی میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ پھر اماں کو ساجد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرے حالات جان کر وہ رونے لگیں اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرے رشتے کے وقت زیادہ چھان بین نہیں کی، جو اچھا لگا اسے ہی ہاں کر دی، مجھے نہیں پتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد اماں کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، وہ کہنے لگی جب تجھے رات کو ساجد نے گھر سے نکال دیا تھا تو پھر تو کہاں گئی تھی؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اماں کا سوال سن کر پہلے تو میں خاموش ہو گئی، مگر پھر اماں کو جب میں نے جنات کے ہسپتال کے بارے میں بتایا تو وہ منہ کھولے میری بات سنتی رہی۔ یہ تو کون سی فلم کی کہانی سنا رہی ہے بیٹا؟ ایسا کیسے ممکن ہے جبکہ ایسے کبھی نہ ہوتے، سنا نہ دیکھا؟ اماں سچ بول رہی ہوں، میرے ساتھ یہی ہوا ہے اور حقیقت میں ہوا ہے۔ اس دن جب میں گاؤں سے باہر نکلنے لگی تو ایک دم درد بڑھ گیا تھا، اور جب میں درخت کے نیچے بیٹھی تو وہ جنزادیاں مجھے اٹھا کر لے گئیں اور وہیں میری بچی کی پیدائش ہوئی۔ 2 دن انہوں نے بہت اچھے سے میرا خیال رکھا۔ میں خود بھی بڑی حیران تھی، حالانکہ میں تو ان سے ڈر رہی تھی، مگر ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں جنات کو دعائیں دینے لگیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، ساجد میرے پیچھے نہیں آیا، نہ ہی اس نے پلٹ کر خبر لی۔ میں انتظار میں تھی کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ میرا پتہ کرنے آئے، مگر اس نے تو ڈھٹائی کی مثال قائم کر دی۔ اب میں بہت بہتر ہو گئی تھی، اماں نے مجھے بہت اچھی خوراک کھلائی تھی جس کی وجہ سے میں بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میری بچی بھی بالکل تندرست تھی۔ اماں نے اس کا نام دانیہ رکھا۔ میں ہر وقت اپنی بچی کے ساتھ مگن رہتی، دانیہ کے چھوٹے موٹے کاموں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا، مگر ایک بات یہ تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کمانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا، ورنہ شاید میں اس کی پرورش صحیح طریقے سے نہ کر پاتی، اور اب یہ میں نے طے کر لیا تھا میں دانیہ کے باپ سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گی۔ اسی لیے جب وہ 3 ماہ کی ہوئی تو میں نے اماں سے کہا مجھے کوئی کام ڈھونڈ کر دے، یا پھر کوئی نوکری یا کوئی ایسا کام جو گھر بیٹھ کر کر سکوں تاکہ دانیہ کے لیے کما سکوں۔ اماں نے اس بات پر بڑا غصہ کیا اور کہا تیرے باپ کی زمین سے ٹھیکہ آتا ہے نا، میرا تیرا گزارا بڑے اچھے سے ہو جائے گا، وہ زمین بھی تو تیری ہے بیٹا، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ میں نے اماں کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا
میں اپنی بیٹی کو خود اپنے پیسوں سے اپنے بلبوتے پر پالنا چاہتی ہوں۔ میرے باپ کا جو پیسہ ہے وہ میرے لیے ہے، میری بیٹی کے لیے نہیں۔ آپ مجھے کوئی کام ڈھونڈ کر دیں جو میں گھر میں بیٹھ کر کر سکوں۔ مگر اماں ناراض ہو گئی، انہوں نے بہت غصہ کیا۔ پھر بھی میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اماں کی یہ بات نہیں مانوں گی، اپنے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی۔ ابھی میں نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اسی رات مجھے کمرے میں روشنی محسوس ہوئی۔ یہ روشنی ہو بہو ویسی تھی جیسی میں نے اس رات پیڑ کے نیچے محسوس کی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا روشنی میں مجھے ایک جنزادی نظر آئی، اور یہ وہی تھی جو رانیہ کے پیدائش کے وقت میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ میں اسے دیکھ کر بالکل نہ ڈری۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک پوٹلی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی تو وہ بولی، یہ بچی کے اخراجات کے لیے ہے، تمہیں اب اس کے خرچے کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بچی جنات کی ہے اور ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، سو تم فکر مند مت ہو آمنہ۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، مگر میں نے انکار کر دیا، پوٹلی اسے لوٹا دی۔ میں یہ نہیں لے سکتی، وہ بچی میری ہے، میں ہی اس کی پرورش کروں گی۔ مگر وہ بضد تھی، اس کا کہنا تھا وہ بچی جنات نے پیدا کی ہے، ان کا ہسپتال تھا، اسی لیے اس پر جنات کا اتنا حق ہے جتنا تمہارا ہے، لہٰذا تم یہ رکھو۔ آئندہ جب کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو بس مجھے ایک بار پکار لینا، وہی چیز پہنچ جائے گی۔ پھر وہ پوٹلی چھوڑ کر چلی گئی، مگر مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے وہ اسی طرح کپڑوں کی الماری میں رکھ دی اور سوچا اسے واپس کر دوں گی۔ صبح میری اماں نے رات والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اماں نے کہا تمہیں وہ نہیں لینی چاہیے تھی، جب اس بچی پر جنات کا کوئی حق نہیں تو ہم انہیں یہ حق جتانے بھی نہیں دیں گے۔ اماں کی بات پر میں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہی تھا کہ میں بچی کسی صورت جنات کو نہیں دوں گی۔ 2-3 دن گزرے کہ ایک دن بعد وہ پھر مجھے ملنے چلی آئی۔ وہ بچی سے ملنے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ اس نے بچی کو مجھ سے مانگا، میں نے ڈرتے ہوئے بچی اس کی گود میں ڈال دی۔ وہ اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ میرا تو دل دہلنے لگا تھا، میں خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ میری بچی کو اٹھا کر لے جائے گی، مگر اس نے پیار کر کے اسے واپس جھولے میں لٹا دیا۔ اتنی دیر میں نے پوٹلی نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، مجھے کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، تم اپنے پیسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، جنات نے تم پر مہربانی کی تھی، جب تمہیں مدد کی ضرورت تھی کوئی تمہارے آس پاس نہیں تھا، صرف ہم جنزادیاں ہی تمہارے پاس تھیں۔ سوچو اگر تم اس دن خدا نخواستہ مر جاتی تو کیا ہوتا۔ اس کے اس قدر شفاق انداز پر میں جھرجھری لے کر رہ گئی۔ تاہم میں نے کہا، تمہاری بات بالکل بجا ہے، تم لوگ اگر اس دن میری مدد نہ کرتے تو شاید میں زندہ نہ بچتی، مگر اب میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کا واسطہ تم لوگوں سے رہے، میں اس کی پرورش خود کرنا چاہتی ہوں، سو تم لوگ میرے کسی معاملے میں مت آؤ۔ مگر وہ شاید غصہ کر گئی تھی، اس وقت وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے یہی سمجھا کہ اب وہ میرے پیچھے نہیں آئے گی اور میں اپنی بچی کے معاملات میں آزاد ہوں، مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اس دن کے بعد جب ایک رات اسی طرح رانیہ سو رہی تھی تو جنزادی دوبارہ آئی اور کہنے لگی، اتنے دن میں اس لیے نہیں آئی کہ تمہیں سوچنے کا موقع دوں، اور مجھے امید ہے اب تم نے اچھے سے سوچ لیا ہوگا۔ مگر اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا، جب میں نے ایک بار منع کر دیا ہے تو ابھی بھی میرا فیصلہ اٹل ہے، تم مجھے فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ کرو۔ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر چلی گئی۔ اب میرا خیال تھا وہ کبھی نہیں آئے گی۔ میری بچی ویسے بھی 6 ماہ کی ہو گئی تھی۔ آج کل دانت نکالنے کی وجہ سے بہت ضدی چڑچڑی ہوئی تھی۔ دانتوں کے درد کی وجہ سے وہ بے چین تھی اور بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ ابھی بھی وہ دودھ مانگ رہی تھی، مگر میرا خیال تھا پہلے اسے دوائی پلاؤں۔ میں نے اسے دوائی دی اور فیڈر گرم کرنے کے لیے کچن میں گئی۔ دانیہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ واپسی پر وہ مجھے نظر نہیں آئے گی تو میں کبھی اسے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی۔ جب میں فیڈر لے کر واپس کمرے میں آئی تو دیکھا دانیہ وہاں کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے اسے پکارا اور رونے لگی۔ میری آوازیں سن کر اماں میرے کمرے میں آ گئی۔ آمنہ، کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو بیٹا، اور کسے پکار رہی ہو؟ میں نے کہا، اماں، دانیہ۔ میں رونے لگی، اماں کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے دانیہ کو؟ اماں نے جب کمرے میں دیکھا انہیں بھی وہ نظر نہ آئی تو میں نے گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ مجھے شک ہے وہی جنزادی دانیہ کو اٹھا کر لے گئی ہے، مگر اماں کا خیال تھا ایسا ممکن نہیں، آخر وہ بچی کا کیا کریں گے؟ مگر مجھے اسی بات پر یقین تھا، مگر میں پاگلوں کی طرح جنزادی کو پکار رہی تھی جس نے کہا تھا، جب بھی مجھے پکارو گی تو میں حاضر ہو جاؤں گی، مگر اس بار وہ نہیں آئی۔
شاید اب وہ میری پکار نہیں سنے گی۔ میں بے دم ہو کر ڈھہ گئی اور رونے لگی۔ پوری رات رو کر گزار دی۔ نیند ایک لمحے کو نہ آئی۔ دانیہ کی جگہ خالی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا۔ نہ جانے میری کیسی قسمت تھی، اپنے گاؤں کی اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی، مگر قسمت کے معاملے میں اتنی بد نصیب کہ پہلے شوہر نے مار مار کر گھر سے نکال دیا اور پھر جنات میری بچی لے گئے۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ جی چاہتا اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنی بچی کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ میں روزانہ جنزادی کو آواز دیتی مگر اس نے میری پکار سننا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے میری اولاد کس حال میں تھی، یہی وہم مجھے ستائے رکھتا۔ اماں اپنے طور پر بڑی کوشش کر رہی تھی مگر دانیہ کا کچھ پتہ نہ لگا۔ آج 3 دن کے بعد کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا میں ایک کچے پکے راستے سے گزر کر جا رہی ہوں کہ سامنے مجھے ایک پیڑ نظر آتا ہے۔ میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ اس پیڑ میں ایک گھر بنا ہے اور چھوٹا سا گھر تھا جیسے 2 لوگ یہاں رہتے ہوں۔ میں خواب میں بڑا حیران ہوئی کہ آخر اس پیڑ میں کس نے گھر بنایا ہے اور کون یہاں رہتا ہے۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو یوں لگا جیسے اس گھر میں کوئی موجود نہیں۔ شوق سے مجبور ہو کر دروازہ کھول دیتی ہوں مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے دانیہ موجود تھی۔ میں آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیتی ہوں اور سینے سے لگائے رونے لگتی ہوں۔ دانیہ میری بچی تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں اسے گلے سے لگائے روتی روتے باہر نکل آئی۔ آس پاس دیکھتی ہوں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ میں اسے دوپٹے میں چھپا کر بھاگنے لگتی ہوں مگر جوں ہی آدھے راستے تک پہنچتی ہوں تو وہی جنزادی مجھے نظر آتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی غصے سے گھور رہی تھی۔ بچی کو میرے ہاتھوں سے پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر میں دانیہ کو اپنے ساتھ مزید بھینچ لیتی ہوں۔ وہ غصے سے میری جانب بڑھتی ہے اور زوردار انداز میں بچی کو مجھ سے چھین لیتی ہے۔ میں رونے لگتی ہوں، اس کی منتیں کرتی ہوں کہ مجھے دانیہ دے دو، یہی میری کل زندگی کا اثاثہ ہے، مجھے میری بچی لوٹا دو، مگر وہ میری ایک بات نہیں سنتی اور دانیہ کو لے کر چلی جاتی ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں اور ٹھوکر کھا کر نیچے گرتی ہوں۔ تبھی میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی ہوں۔ آس پاس کے ماحول کو دیکھتی ہوں تو یہ دیکھ کر سکون میں آ جاتی ہوں کہ یہ تو میرے اپنے گھر کا کمرہ ہے۔ مگر جب دانیہ کی خالی جگہ دیکھ کر نظر پڑتی ہے تو دل پھر سے رونے لگتا ہے۔ اماں میری حالت سے پریشان تھی۔ وہ اپنے طور پر بڑی کوشش کر رہی تھی مگر اماں کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ انہی دنوں نہ جانے کیسے ساجد ہمارے گھر چلا آیا۔ میں کمرے میں بستر پر پڑی بچی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ میں نے اس کے کپڑے سینے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں سے مجھے بڑا سکون مل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج کل گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سب گندم کی کٹائی کے لیے کھیتوں میں ہوتے تھے۔ اماں خود بھی آج کھیتوں میں گئی ہوئی تھیں۔ میں حیرانی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ عادتاً دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کون ہے تو جواباً ساجد کی آواز سنائی دی اور میں اپنی جگہ جم چکی تھی۔ نہ آگے کی ہو پا رہی تھی اور نہ واپس پلٹ سکتی تھی کہ دوبارہ اس کی آواز آئی۔ وہ غصے میں تھا، دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دوں گا۔ آج بھی اس شخص میں اتنا غصہ تھا، اتنی اکڑ، تاہم میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کتنی دیر اسی طرح مجھے گھورتا رہا، پھر یکدم قدموں میں گر گیا اور رونے لگا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اپنے ناروا سلوک کی، مار پیٹ کی، اپنے برے رویوں کی، مگر میں برف کا مجسمہ بنے کھڑی تھی۔ اس کی کوئی بات مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا مگر مجھ پر اس کی معافی کا اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دم نہ جانے اسے کیا احساس ہوا کہ وہ بولا، تم کچھ بولو گی نہیں؟ میں نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا اور چپ چاپ کمرے میں آ گئی۔ میرے پیچھے وہ بھی چلا آیا۔ یہ گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ میں نے کہا اماں کھیتوں میں گئی ہیں، اور پھر مجھے جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا میرا بچہ کہاں ہے؟ میں نے تعصب سے اسے دیکھا اور کہا آج تمہیں اپنے بچے کا خیال کیسے آ گیا؟ جب تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا تب تمہیں خیال نہیں آیا، اور آج اتنے ماہ بعد تمہیں اپنے بچے کی یاد ستائی؟ مر چکا ہے وہ، اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے نفرت اور غصے سے کہا مگر میری بات سن کر وہ اٹھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو آمنہ، میں جانتا ہوں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی اور تم نے اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ ساجد نے کہا تو میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں اسے کیوں چھپاؤں گی بھلا؟ میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی مگر اب وہ نہیں ہے، جن کی تھی وہ لے جا چکے ہیں۔ بے ساختہ ساجد نے مجھے چونک کر دیکھا۔ کس کی بچی تھی؟ کیا وہ میری نہیں تھی؟ اس کے شک بھرے انداز پر دل چاہا کہ سر پیٹنا شروع کر دوں۔ آج بھی یہ انسان کتے کی دم جیسا تھا،
جو ساری زندگی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا وہ جنات کی بچی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گئے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ جنات کی بچی کیا مطلب ہے؟ میں نے گہری سانس بھری اور اس دن کی ساری تفصیل اسے بتا دی۔ میری بات سن کر وہ بڑا پشیمان ہوا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، مگر میرے دل میں اب اس کے لیے رتی برابر جگہ نہیں تھی، اور یہ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ اتنی دیر میں اماں بھی گھر واپس آ گئی تھیں۔ ساجد کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ جب میں نے اماں کو ساجد کی آمد کے بارے میں بتایا، اماں کو بھی بڑا غصہ آیا۔ تاہم اب سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہمیں اپنی بچی واپس چاہیے تھی۔ جنات سے کس طرح واپس لینی تھی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا اماں نے مجھے کہا کہ تمہیں جو بہتر لگتا ہے اپنے بچے کے لیے وہ کرو، مگر تاحال مجھے دانیہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہی دانیہ کو بیٹھ کر یاد کر رہی تھی، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دیکھا وہاں کوئی فقیر تھا، جس نے اماں سے خیرات مانگی تو اماں نے اسے کچھ پیسے دیے، مگر وہ بولا مجھے پیسہ نہیں آٹا چاہیے۔ میں اس کی آواز سن رہی تھی۔ آٹے والی بات سن کر اچھل گئی، بھاگی بھاگی اس کے پاس آئی اور پوچھا فقیر بابا تم یہاں پر؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا میں تم سے ہی ملنے آیا تھا، مجھے خبر ہوئی کہ تم بہت پریشان ہو سو تم سے ملنے آ گیا۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر آپ کو کیسے خبر ہوئی بابا کہ میں پریشان ہوں؟ دراصل میں بہت عرصے سے تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اسی لیے مجھے تمہارے معاملے میں ہر خبر مل جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرے جسم میں سرد لہر دوڑ اٹھی۔ میں نے انہیں اپنی بچی کی گمشدگی کا سارا واقعہ بتایا۔ ارے تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئے تھے، مگر پھر بھی مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا میں جلد ہی یہ معاملہ کلیئر کروا دوں گا۔ اب تم مجھے اس پیڑ کے پاس لے چلو جہاں بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ بابا جی نے کہا تو میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بچی کی پیدائش وہاں نہیں بلکہ ایک ہسپتال میں ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ہی چلو، میں عمل کر کے تمہاری بچی واپس لے آؤں گا۔ بابا جی نے کہا تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور اسی وقت ان کے ساتھ چل دی۔ ان کے ساتھ جاتے جاتے مجھے راستے میں اس روز کی ایک ایک تکلیف یاد آ رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے امید تھی کہ آج مجھے میری بچی واپس مل جائے گی۔ میں اس پیڑ کے پاس پہنچ گئی، بابا جی کو بتایا یہی وہ جگہ ہے۔ وہ وہاں چلا کرنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر چلا کرنے کے بعد انہوں نے کہا وہ بچی جنات کے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ اس بچی کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے کیونکہ تم نے اس بچی سے ملنے پر ان کی پابندی لگا دی تھی، لیکن اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں بچی کو واپس لے کر آ سکتا ہوں۔ بابا سے میں نے کہا تو میں نے بھی کچھ دیر سوچا اور پھر میں نے ہاں کہہ دی۔ میں نے کہہ دیا آپ ان سے معاہدہ کر لیں، وہ جب چاہے بچی کو ملنے آ جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے میری بچی لوٹا دیں۔ بابا جی نے عمل کر کے اسی وقت جنزادی کو وہاں حاضر کر لیا جو میری بیٹی کو لے کر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ تم نے کیوں اس کی بیٹی کو اغوا کیا؟ وہ بتانے لگی کہ وہ بچی ہماری ہے، جنات نے اسے واپس لے لیا ہے کیونکہ یہ عورت بچی سے ملنے کی ہمیں اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر اب وہ ہماری سرپرستی میں ہے، ہماری حفاظت میں ہے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ بابا جی نے کہا اب یہ عورت اس سے ملنے پر پابندی عائد نہیں کرے گی، تمہارا جیسے دل کرے گا ملنا، مگر بچی اس کی ماں کے حوالے کر دو، بہتر ہوگا۔ بابا جی نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور بولی میں باقی جنات سے مشورہ کر لوں پھر ہی کچھ بات کہہ سکتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور نہ جانے وہاں ان کی کیا بات ہوئی۔ جب واپس آئی تو کہنے لگی ہفتے میں ایک دن یہ بچی جنات کے پاس گزارے گی، اس کے علاوہ جب ہم چاہیں یہ ہمارے پاس آیا کرے گی، ہمارے ساتھ رہے گی، ہم اس کا کل خرچہ اٹھائیں گے، جو یہ چاہے گی ہم اسے لے کر دیں گے۔ اس جنزادی نے اپنی کچھ شرائط بیان کی تو بابا جی نے مان لی اور کہا ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی ویسے کرو۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں میری بچی رانیہ تھی، جسے دیکھ کر میں رونے لگی۔ بھاگ کر اسے تھام لیا، بچی کو سینے سے چپٹائے میں روتی رہی۔ میری اتنی شدت محسوس کر کے دانیہ بھی رونے لگی، مگر مجھے تو آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد دل کو سکون ملا تھا۔ وہ جنزادی بھی نم آنکھوں سے ہمیں دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسی لیے میں اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، مگر ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے چلے گئے۔
میں دانیہ کو لے کر گھر پہنچی۔ اماں کا مارے پریشانی کے برا حال تھا کیونکہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں گئی ہوں۔ جب انہوں نے دانیہ کو میری گود میں دیکھا، آخر تمہیں بچی کہاں سے ملی؟ میں نے اماں کو سارا قصہ سنا دیا۔ اماں خود بھی حیران ہوئی مگر شکر ادا کرنے لگی کہ ربا تیرا شکر ہے بچی واپس مل گئی ہے۔ دانیہ کو واپس آئے کچھ دن ہی گزرے تھے، ساجد ایک دن یوں ہی چلا آیا۔ وہ مجھے اور دانیہ کو گھر لے جانے آیا تھا۔ وہ اپنی بچی سے پیار کر رہا تھا مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ پہلے تو میری منتیں کرنے لگا اور پھر ایک دم وہ غصے میں آ گیا، مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس اب مزید نہیں، زندگی میں کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اگر تم آئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ساجد کو میری اس جرأت پر ہی غصہ آ گیا۔ اس نے مجھے پھر سے مارنے کی کوشش کی مگر نہ جانے کیا ہوا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ ایک زوردار آواز آئی، کسی نے اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کون تھا مگر ساجد کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ وہ ٹوٹے ہاتھ کی تکلیف سے بے حال ہوتا وہاں سے چلا گیا اور مجھے 100% یقین تھا اب یہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ دانیہ ہر چوتھے دن جنات کے پاس جاتی، ان کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتی۔ جب واپس میرے پاس آتی تو اس کے پاس ڈھیروں تحائف ہوتے۔ میں دانیہ کے لیے خوش تھی کیونکہ جانتی تھی اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو یہ جنات میری بچی کا خیال رکھیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ اس دن کے بعد ساجد کبھی واپس نہیں آیا اور میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ میں نے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا اور گاؤں کی لڑکیوں کو یہ کام سکھانے بھی لگی اور پھر ان کے کام کے نمونے شہر کی بوتیک پر بکنے کے لیے بھیج دیا کرتی۔ میرا کام اب خوب چل نکلا تھا مگر شادی کے نام سے شدید نفرت ہو گئی تھی، سو دوبارہ کبھی شادی کرنے کا نہیں سوچا۔ اماں اگر کبھی کہہ بھی دیتی تو میں اماں کو منع کر دیتی۔ اماں میری عمر بہت ہو گئی ہے، اب زیادہ کام نہیں کر سکتی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اماں آرام کریں۔ اور پھر اتنے عرصے میں جب دانیہ 10 سال کی ہو گئی تو ساجد مجھ سے معافی مانگنے چلا آیا۔ وہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور اب مرنے کے قریب تھا، اسی لیے مرنے سے پہلے اپنے گناہ مجھ سے معاف کروانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی بچی کے صدقے اسے معاف کر ہی دیا مگر اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ دانیہ سے بھی ملے، مگر میں اس بات کے لیے راضی نہ ہوئی کیونکہ اس نے دانیہ کو تب اپنے گھر سے نکال دیا تھا جب وہ بچی ہی میرے پیٹ میں تھی، تو اب میں اسے کیوں دانیہ سے ملنے دیتی۔